हेलो, मेरा नाम डॉक्टर इफ़त ज़किया, सदर शोबा उर्दू, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। पार्ट 1 में हमने मरसिया के बारे में, उसके अज्जाए तरकीबी के बारे में और मीर अनीस की का भी हमने तारुफ पेश किया था और मरसिया भी हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब इस दूसरे हिस्से में हम उस जो है आगे के मरसिया पढ़ेंगे। सिर्फ हम एक बंद उसमें पढ़ पाए थे, मैं उस बंद को एक मर्तबा फिर आप लोगों के गोश गुजार करती हूँ। नमके ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नात के बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये बंद हम पढ़ चुके थे। अगला बंद है हमारा एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम कर दूं, बहरे मवाजे फसाहत का तला तुम कर दूं, माह को मेहर करूं जर्रे को अंजुम कर दूं, गूंग को माहिरे अंदाजे तकल्लुम कर दूं, दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। पहले बंद में आपने बताया था कि अपनी तारीफ की थी, अपने फन की तारीफ, अपनी फसाहत और बलागत की तारीफ। उसके बाद अपनी तमाम उम्र की रियाजतें जो हैं उनके बारे में बताया था और अपनी ही नहीं बल्कि अपने अजदाद की का भी बताया था कि इसी शब्बीर की मद्दाही में यानी इमाम हुसैन की मदहो सना में ही पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, मेरी गुजर गई और मेरे आबा और अजदाद यानी मेरी पांचवी पुश्त है, मेरी मुझसे कबल मेरी 4 नस्लें जो है वो इसी जिक्र में गुजर गई हैं। और फिर अपनी खूबी बयान करते हैं, एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम कर दूं। कतरा एक बूंद पानी, एक बूंद, तो एक कतरे को जो अब ये फैलाना, बात को इस तरह एक्सप्लेन करना, इस तरह फैलाना, बस यानी फैलाना, एक कतरे को जो मैं बस तो कुलजुम कर दूं। कुलजुम कहते हैं समंदर को, दरिया समंदर बना दूं, एक कतरे को फैला के मैं कुलजुम कर दूं, बहरे मवाजे फसाहत का तला तुम कर दूं। मवाज बहर यानी लहर, मवाज मौजें, मौजों की तुगयानी तूफानी अंदाज में, बहरे मवाजे फसाहत का तला तुम यानी उथल पुथल मचा दूं। जब इस तरह के जैसे पानी बहुत आराम से नहीं सुबुक रवि से नहीं बह रहा है, बल्कि पानी जो है वो तलातुम और तुगयानी के साथ, तेजी के साथ, प्रेशर के साथ बहता हुआ आ रहा है। बहरे मवाजे फसाहत का, और फसाहत जहाँ हमने पीछे फसाहत की बात की थी कि ऐसी शीरी वाज़े और बामुहावरा जबान का इस्तेमाल फसाहत, तो उस फसाहत की मौजों को में तुगयानी और तूफानी अंदाज से जो है वो मैं तलातुम बर्पा करने की सलाहियत रखता हूँ। माह को मेहर करूँ, जर्रे को अंजुम कर दूं। माह को यानी चांद को मेहर करूँ। चांद और सूरज में कितना फर्क होता है कि चांद जब आसमान पे नमूदार होता है तो क्या होता है कि रात रात ही रहती है, दिन में तब्दील नहीं होती है, लेकिन जब सूरज तुलू होता है तो वो रात की सियाही जो है वो सफेदी में तब्दील हो जाती है। तो माह और मेहर में इतना फर्क है कि मेहर जो है वो रात में होता है और माह जब आता है, माह जो है वो रात में होता है और मेहर जो है वो रात को दिन में तब्दील कर देता है। तो मैं तो क्या करता हूँ कि मेरी खूबी ये है, मेरा अंदाज़े बयान ये है कि माह को मेहर बना देता हूँ। जर्रा यानी एक कण, एक रेजा, उस जर्रे को अंजुम बना सके, एक छोटा सा जो है वो रेत का जो कण होता है चमकदार छोटा सा एक धब्बा, उसको अंजुम बना दूं यानी सितारे बना दूं। मेहर को माह को मेहर करूं, जर्रे को अंजुम कर दूं। ये अंदाज़े बयान की वुसअत और
فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں. گنگ یعنی جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور میں ماہر بنا دوں. ایک تو گنگ ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے جسے بولنا ہی نہیں آتا، اور ایک یہ کہ تھوڑا بہت اٹک سٹک کے بول لیتا ہے. لیکن ماہر انداز تکلم یعنی بولنے کی مہارت جس کے پاس ہو، وہ ہوتا ہے ماہر انداز تکلم. تو گنگ کو مہر کروں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. اب یہاں پھر وہی معاملہ آ گیا جو تھا، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں فساد میری. پیچھے بات ہوئی تھی کس کے رنگ اڑ رہے تھے؟ جو جن کے رنگ اڑ رہے ہیں انہی کو کہا جا رہا ہے کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ. جب ہماری مطلب کی بات نہیں ہوتی، ہمارے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی، یا ہم جو بات سننا چاہتے ہیں وہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کا الٹ ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی خاموش ہو جاؤ، سر میں درد مت کرو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سر میں درد مت کرو، وہی معاملہ ہے. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد. جب ہمارے مطلب کی کوئی بات نہیں ہوتی، یا وہ بات ہوتی ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے، تو ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی انہی کو کہا جا رہا ہے. کس کو؟ جن کے رنگ اڑ رہے تھے. بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. اور اگر بلبلیں اگر چاہتی ہیں کہ ہاں بھائی ان کی لہن کی تعریف ہو، تو وہ مجھ سے سیکھیں، مجھ سے سبق لیں. یہ بھی اپنے دور کے ان شعراء کو کہا جا رہا ہے جو میر انیس کے دور میں شاعری کر رہے تھے. سیدھے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ان کا اشارہ دبیر کی طرف تھا. تو بلبلیں مجھ سے درد سر ہوتا ہے، یہ کہاں کسے کہا جا رہا ہے؟ انہی کو کہا جا رہا ہے. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. یہ بلبلیں ہیں، بلبل کی چہچہاہٹ، اس کا گانا، اس کا ترانہ، یہ تمام چیزیں مشہور ہیں. تو بلبلیں اگر گلستان میں رہ رہی ہیں تو انہیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کرنا ہوگا، تبھی چمن میں ان کی پذیرائی ہوگی. یہ تو تھا ان کا، یہ سمجھیں کہ خود کی اپنی تعریف، اپنے آباء و اجداد کا تعارف، ان کی تعریف. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب. سامعین جلد سمجھ لیں، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب. سل کے گوہر ہو وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب. جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاقید نہ ہو. اب یہاں تو اپنی تعریفیں تو کر دی، لیکن شاعر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو بھی میرے اندر خوبیاں ہیں، یا میرے آباء و اجداد کے اندر خوبیاں تھیں، وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ وہ تمام چیزوں کا عطا کرنے والا پروردگار عالم ہے. تو اس پروردگار سے اب اس مرثیے کو لکھتے وقت بھی مدد طلب کر رہا ہے شاعر. کیا کہہ رہا ہے؟ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. مبتدی یعنی ابتدا کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں کائے کا؟ مرثیہ لکھنے کا. اس مرثیے کو لکھنے کے لیے جب ابتدا کر رہے ہیں شاعر، تو کہہ رہا ہے مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر، عزت توقیر عطا کر. شوق مداحی شبیر، کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ بغیر لگن کے، بغیر شوق کے نہیں ہوتا. انسان جتنا کسی کام کی طرف جو ہے منہمک ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ کام اس میں کامیابی اسے عطا ہوتی ہے. تو شوق پروردگار مجھے شوق دے، لگن دے. ایسا ہوتا ہے پتہ چلا 2 بند کہہ دیے اور 1 مہینے تک بیٹھے ہیں، اب دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، کر لیں گے کہ نہیں. ایسا شوق ہو کہ میں ابتدا کروں تو انتہا کر کے اٹھوں. ایسا شوق، ایسا لگن، ایسی لگن ہو کہ مجھے اس کام کے علاوہ کسی کام میں لذت ہی نہ آئے. ایسی لگن مجھے عطا کر دے کہ شوق مداحی شبیر، ایسا شوق شبیر کی مدح کرنے کا مجھے عطا فرما کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہ آئے. سل کے گوہر ہو وہ تقریر عطا کر. اور جب میں وہ اپنے اس شوق کو عملی جامہ پہنا رہا ہوں تو کیا
سل کے گوہر ہو، وہ تقریر عطا، تقریر ایس انداز کی ہو کہ ایسا لگے کہ موتیوں کی کو جو ہے وہ مالا کے اندر پرو دیا ہے ایک سیکوینس کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ کہیں پتہ چلا دھاگا خالی نظر آ رہا، نہیں، وہ اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو کہ ایسا لگے ہی نہیں کہ یہ موتی ہے، بلکہ ایسا لگے کہ یہ ایک ہی لڑی ہے اور اسے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. سل کے گوہر ہو، وہ تقریر عطا کر، میری تقریر میں وہ سیکوینس، وہ جو ہے وہ تسلسل اور روانی ہو کہ ایسا نہ لگے کہ یہ جوڑ لگا ہے کہیں، بلکہ جو ہے ایک تسلسل موتیوں کی مالا کی طرح اس کے اندر جڑا ہو. پھر کیا کہتے ہیں، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، یہ خوبی ہے. کیونکہ نثر میں تو آسانی سے رلایا جا سکتا ہے، لیکن نظم کے ذریعے میر انیس کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جلدی انسان پر رقت تعریف نہیں ہو سکتی، تو میں نظم کے ذریعے لوگوں کو رلا سکوں، یعنی ذکر شبیر اس انداز میں کروں، بیان شہادت اس انداز میں کروں کہ میں میرے انداز بیان سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ روئیں، اور رقت جب ہی مجھے مرثیے کا جو حاصل ہے تبھی ہو سکے گا. جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو. جد یعنی دادا، آبا یعنی آباب دادا کے علاوہ آبا و اجداد، یعنی ان کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کروں. میں یہ چاہتا ہوں جس رنگ میں میرے آبا و اجداد مدح محمد و آل محمد کر کے جا چکے ہیں، اسی انداز میں میں بھی جو ہے وہ مرثیہ نگاری کروں اور انہی کی تقلید کروں. تقلید یعنی پیروی، انہی کی پیروی کروں، اور لفظ مغلق نہ ہو. جب میں مرثیہ کہنے بیٹھوں اور مرثیہ کہوں تو لفظ جو ہے وہ مغلق نہیں ہونے چاہیے، گنجلک نہیں ہونے چاہیے، یعنی پیچیدہ نہیں ہونے چاہیے. ایسی پیچیدگی کہ جس میں کی وجہ سے کلام کا مفہوم واضح نہ ہو سکے اور تحقید نہ ہو، یعنی کلام میرا غیر واضح نہ ہو. تقریباً تینوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ میر انیس نے کس انداز میں ان تمام الفاظ کو جو ہے وہ نظم کا جامہ پہنایا ہے. لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، روز مرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی، سامعی جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. روزمرہ عام بات چیت کا انداز کس کا ہو؟ شرفا کا. جوہلا اور شرفا کے بولنے چالنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. جاہل جب بات کرتا ہے وہ اپنے انداز میں کرتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا شریف انسان جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے انداز میں کرتا ہے. اور شرفا کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اپنا تمدن ہوتا ہے، ان کی اپنی بول چال، ان کی زبان، ان کا لب و لہجہ. جوہلا کا یا جو ہے وہ کمتر لوگوں کا جو انداز بیان ہوتا ہے وہ ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. انہیں ایک تہذیب و تمدن اور اخلاقیات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو کیا کہہ رہے ہیں میر انیس کے روزمرہ شرفا کا ہو، شریفوں کے انداز کا روزمرہ ہو، یعنی عام بول چال بھی جو میں استعمال کروں مرثیے کے اندر، عام بول چال کے الفاظ استعمال کروں اور وہ شرفا کے الفاظ ہونے چاہیے. سلاست ہو وہی، سلاست یعنی روانی، روانی ہو، لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی، اور ایسا ہی لب و لہجہ ہونا چاہیے، متانت، سنجیدگی، روانی، اور اس کے اندر پختگی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، بردباری کے انداز میں میرے ہونی چاہیے. سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی. صنعت کہتے ہیں ہنر مندی، مہارت.
تو ہر زبان کے اندر بھی صنعتوں کا استعمال اسے ایک بہترین زبان بناتا ہے. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو شاعری سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں یا شاعری کرتے رہتے ہیں. صنعتوں کا استعمال کلام کو حسین اور خوبصورت بناتا ہے، لیکن صنعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صنعت محسوس ہو کہ تھوپ ہی گئی ہے، بلکہ ایسا لگے کہ یہ خود بخود آ گئی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں سامعین جلد سمجھ لیں. صنعتوں کے استعمال میں اکثر شعراء نے کیا کیا ہے، ایسے مشکل اور دقیق الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے. تو میر کو اس بات کا میر تقی میر کو احساس میر انیس کو اس بات کا احساس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی صنعتوں کا استعمال میں کروں ہے میرے پروردگار کہ جسے سامعین یعنی میرے سننے والے جلد سمجھ لیں، انہیں سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنے پڑے. یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو، ایسی عبارت ہو میرے مضمون کی کہ ایسا لگے کہ اسی کا موقع تھا، یہاں یہی سجتی ہے، بلکہ ایسا نہ لگے کہ یہ صنعت یہاں نہ ہوتی بلکہ اس کی جگہ یہ لفظ ہوتا. نہیں، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے الفاظ کا استعمال ہو، عبارت کا استعمال ہو، لفظ بھی چست ہو، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. لفظ بھی چست ہو، چست و درست، بہترین طریقے سے بندھے ہوئے گتھے ہوئے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، جیسے پیچھے سل کے گوہر کھا ہے. تو لفظ بھی چست ہو، مضمون بھی عالی ہوئے، مضمون بھی اعلیٰ ترین مضامین ہونے چاہیے. وہ مضمون ہو مرثیے کا کہ جو اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ہنرمندی ظاہر ہو، سب کچھ ہو. لیکن مال مرثیہ کیا ہے؟ مال مرثیہ ہے رقت بین. تو حاصل مرثیہ بین ہے، سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو مرثیے کا اہم پہلو ہے، یعنی اس کا درد کی باتیں اس کے اندر موجود ہونا، وہ درد کی باتوں سے مرثیہ جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے. مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر مرثیے میں درد کا بیان نہیں ہوا تو وہ مرثیہ ہی کیا ہوا؟ جبکہ مرثیے کے لغوی معنی ہی رسا کے ہیں، یعنی غم اور دکھ کے. تو اگر غم کی باتیں اس کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ مرثیہ جو ہے وہ کامیاب مرثیہ نہیں ہوگا. وہ مرثیہ ہی کیا جس کے اندر درد انگیزی نہ ہو. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے، زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محسوس ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو. اب یہاں بھی دعا کر رہے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار عالم، بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان، جب میں بیان کروں، جب میں تحریر کروں مرثیہ، تو بزم کا رنگ جب بیان کروں تو الگ انداز ہونا چاہیے. رزم کے میدان کا جب ذکر ہو تو رزم کے میدان کے مطابق جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے. یہ تو بزم کا رنگ جدا ہوتا ہے، رزم کا میدان جدا ہوتا ہے. یہ چمن اور ہے، زخموں کا گلستان ہے جدا. اور یہ جو چمن ہے جسے ہم چمنزار کہتے ہیں وہ چمن اور ہے، لیکن ایک چمن ہوتا ہے زخموں کا، یعنی زخموں کا گلستان. ایک چمن ہوتا ہے جہاں پھول ہوتے ہیں، چمن ہوتا ہے، کلیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک چمن وہ ہے جہاں چار طرف زخمی زخم ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں. تو یہ چمن اور ہے، جو عام چمن ہے جسے ہم چمن کہتے ہیں، گلستان کہتے ہیں، لیکن ایک چمن اس سے منفرد چمن ہے جو زخموں کا چمن، زخموں کا گلستان جسے کہا جاتا ہے. فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا. اگر انسان کی فہم کامل ہے یعنی اس کی سمجھ جو ہے وہ مکمل ہے تو ہر نامے کا عنوان جو ہے وہ اسے منفرد نظر آئے. مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا. اور اگر انسان کے اندر صلاحیت ہے تو وہ چھوٹی سی بات میں بھی ایسا اثر پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تحریر کے اندر
نہیں آ سکتا. تو فہم کامل ہو یعنی سمجھنے والے کی سمجھ بھی مکمل ہو. جس کے سامنے میں پڑھوں اسے میری بات بھی سمجھ میں آئے. مختصر پڑھنے کے رلا دینے کا سامان اور مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان جو ہے وہ بھی الگ ہی نوعیت کی چیز ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مختصر لفظوں میں مختصر بات میں اتنا اثر ہو کہ بڑی بڑی تحریروں میں اتنا اثر نہ ہو. دبدبہ بھی ہو, مصائب بھی ہو, توصیف بھی ہو. دبدبہ بھی ہو, ایک روب بھی ہو, جلالت بھی ہو. مصائب یعنی مصیبت کا بیان بھی ہو. توصیف بھی ہو یعنی خوبیاں بھی ہو. مسیح کے اجزاء ترکیبی میں ہم دیکھ چکے کہ تمام اجزاء کی جو ہے خوبیاں ہیں. تو یہ توصیف کا بھی ضروری ہے, وہ بھی میں بہترین طریقے سے بیان کروں. دل بھی محسوس ہو, اور جب میں بیان کروں میرا کلام سن کے سامعین کے دل جو ہے وہ محسوس ہونے چاہیے. رقت بھی ہو, جب بیان مصائب ہو تو رقت بھی ہونی چاہیے, اور تعریف بھی ہو. جب تعریف کی جائے تو لوگ مجھے فن اور میرے فن کو سراہیں بھی. یہ یہاں پروردگار سے دعا کی میر انیس نے. اگلا حصہ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں. اب میر انیس باقاعدہ واقعے کے بیان کی طرف آتے ہیں اور صبح عاشور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں عاشور کی صبح جو تھی وہ شہادت کی صبح تھی, جہاں نماز صبح کے بعد سے عصر تک باقاعدہ لاشوں پہ لاشیں آتے رہے. جنگ کا میدان گرم رہا, دھوپ, شدت, ریگستان کی گرمی, ان تمام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں. جب صبح ہوتی ہے شہادت کی یعنی عاشور کا دن طلوع ہوتا ہے, رنج و اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں. اور اسی صبح کے ساتھ ساتھ شہادت کی صبح کے ساتھ ساتھ رنج اور اندوہ اور مصیبت کا بھی آغاز ہو جاتا ہے, جس کا میں بیان کر رہا ہوں. تشنا کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں. تشنا کام یعنی پیاسے لوگ, وہ پیاسے جن کی عبادت جو ہے ان کا بیان بھی میں کرتا ہوں. تشنا کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں, جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں. تشنا کام یعنی پیاسے. پیاسا ہوتا ہے انسان تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا, لیکن وہ ایسے پیاسے تھے کہ جنہیں اپنی پیاس اور بھوک کی پرواہ نہیں تھی, کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہے تھے. تو خدا کی راہ میں انہیں نہ اپنی بھوک کا احساس تھا نہ اپنی پیاس کا احساس تھا, لیکن انہیں فریضہ پروردگار کا احساس تھا. اور وہ عبادت میں ایسے مشغول تھے کہ انہیں اپنی پیاس کا بھی احساس نہیں تھا. صبح کی نماز کے لیے وہ باقاعدہ موجود ہوتے ہیں, تیار رہتے ہیں. جانثاروں کی اطاعت, جانثار یعنی جان کو قربان کرنے والے. امام حسین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ان کے اطاعت گزار ساتھی, ان کی اطاعت یعنی وہ پیروی مطیع ہونا ان کا. امام حسین کے طرح کے لیے کس قدر ان کے مطیع تھے اس کا میں بیان کرتا ہوں. جن کا ہمتا نہیں, ایک ایک مصاحب ایسا, ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. جن کا ہمتا یعنی جن کا مد مقابل, جن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ایک ایک جانثار, ایک ایک شہید, امام حسین پر جان قربان کرنے والا ایک ایک شہید, ایک ایک جانثار ایسا تھا کہ کائنات میں ان کی برابری آج تک کوئی نہیں کر سکا. جن کا ہمتا نہیں, ایک ایک مصاحب ایسا تھا کہ ان کی برابری کائنات کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. نہ تو ایسے بندے ہوں گے یعنی ایسے مطیع ہوں گے, نہ ایسے اطاعت گزار کوئی ہوں گے, اور نہ ہی ان کا آقا ایسا ہوگا کہ جیسے ان کے آقا یعنی امام حسین تھے. ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. جو ہونے تھے وہ ہو چکے. صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور, زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور, مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور, یک بیک
پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فخ تھا، صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور۔ صبح صادق یعنی جو سچی اصل صبح ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے ایک صبح ہوتی ہے جو صبح کاذب ہوتی ہے، صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح، اس کے بعد جھوٹی صبح وہ ہوتی ہے جس میں صبح کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز صبح کب ہوتی ہے؟ صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، جب صبح صادق نمودار ہو جائے تو اس وقت صبح کی نماز ادا کر سکتا ہے انسان۔ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں تھی، زمزمے یعنی چہچہانے لگے، پرندے جو تھے اللہ کی یاد میں، دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی پرندے ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت چہچہانے لگتے ہیں، کہ درخت ہو کہیں ہو تو وہ چہچہانے لگتے ہیں، وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی وہ عبادت پروردگار کرتے ہیں۔ مثل خورشید، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے، جس طرح سورج نمودار ہوتا ہے اسی طرح نورانی چہرے والے حضور یعنی امام حسین علیہ السلام خیمے سے برآمد ہوئے، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، ان کی آمد سے کیا ہوا؟ اچانک، یک بیک یعنی اچانک پھیل گیا چار طرف دشت میں، چاروں طرف جو ہے وہ نور پھیل گیا، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فخ تھا۔ شش جہت یعنی چھوں جہت میں، چھوں سمتوں میں، چار سمتیں وہ ہوتی ہیں شمال جنوب مشرق مغرب، اور چھ یعنی اوپر اور نیچے، چھوں سمت میں کیا ہوا؟ رخ مولا سے ان کے چہرے کے نور سے جو ہے ظہور حق تھا، حق ظاہر ہو رہا تھا۔ اور صبح کا ذکر ہے کیا؟ ظاہر ہے وہ جب صبح نمودار ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہے وہ نہ تو صبح پوری طرح نمودار ہوتی ہے اور نہ ہی پورا دن چھپتا ہے، یعنی چاند بھی نمودار، وہ بھی مرجھایا ہوا رہتا ہے، صبح بھی مرجھائی ہوئی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ کلاس ختم ہوتی ہے، آگے کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اب رخصت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔